तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद नऊज़ु बिल्लाहि हुवस समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे प्यारे बाईमान कलमा तैयबा और दुरूद और सलाम पढ़ने वाले, देगर नेक अमाल करने वाले और अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिले मिलाद व वसल और उनके अंदर वजीफा और तोहफा सवा लाख कलमा तैयबा व दुरूद और सलाम पेश करने की सआदत हासिल करने वाले प्यारे प्यारे मर्द औरत बच्चे बूढ़े ख़वातीन खुश नसीब उम्मती हो, ये अल्लाह का बहुत ही बड़ा एहसान है कि हम सब इस वक्त यहाँ पर जमा है। दुनिया अल्लाह ताला ने दारुल हिकमत बनाई है और जिस तरह ये एक गांव है, देहाती एरिया है, इसी देहाती माहौल की एक मिसाल देकर कि गंदम हो माजरत के साथ कि चूंकि अब ये पैगाम दुनिया के सैकड़ों मुल्कों तक जाता है, तो इसलिए उर्दू जुबान के जानने वाले दुनिया में ज्यादा है। इसलिए पहले मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ मकामी ज़बानों में भी बात होती थी, लेकिन हम माज़रत चाहते हैं अपने हाज़रीन और नाज़रीन से कि आप अपने ज़ौक़ शौक़ को ना देखें कि अपनी मादरी ज़बान में ज़रा ज़ौक़ शौक़ ज़्यादा बढ़ जाता है, लेकिन ये भी ज़हनशीन है कि ये पैगाम आप इसके मेज़बान हैं। ये गांव के तमाम मर्द औरत बच्चे आप सब मेहमान हैं, तो आपके जरिए से ये पैगाम अब दुनिया के सैकड़ों मुल्कों में कलमा चैनल .tv के जरिए से भी पहुंच रहा है। तो इसलिए इसी हिकमत को मद्देनजर रखते हुए उर्दू में ही रहनुमाई को आज आप समझें, इसमें भी अल्लाह ताला आपके लिए रहमत और बरकत फरमाए। तो जिस तरह एक किसान अपनी जमीन के अंदर हल चलाता है, पानी लगाता है, मौसम का इंतजार करता है कि ये गंदम का मौसम है, ये चावल लगाने का मौसम है, फिर वो बीज मट्टी के अंदर बीज डालता है। चावल की तरफ चले जाओ कि पानी के अंदर उसका पौधा लगाते हो, गंदम की तरफ चले जाओ जो हमारी जिंदगी का दारोमदार है इन रिज़्क़ के असबाब और ज़राए पर। तो जमीन में हल चलाना, पानी लगाना, बीज लगाना, पौधा लगाना, ये तो हमारे बस में दुनिया में दारुल हिकमत में दुनियावी तरीकों में अल्लाह ने हमारे जिम्मे लगाया। क्या किसी के बस में है कि वो उस बीज के ऊपर पौधा लगा सके? क्या हर गंदम का दाना जो मट्टी में डाल दिया जाता है, जो मट्टी के नीचे दब जाता है,
تو پھر اس دانے کے اندر جڑیں کون پیدا کرتا ہے اور اس دانے کے اوپر تنا کون پیدا کرتا ہے؟ ہاں بھائی جواب دیجئے نا، کون کرتا ہے؟ تو پھر ثابت ہوا کہ اس دنیا حکمت میں کچھ کام ہمارے ذمے ہیں اور باقی سارے کام اس مالک کے ذمے ہیں، اللہ کے ذمے ہیں۔ تو اسی طرح یہ خوش نصیبی آج کی محفل کے میزبان مہمانوں اتحادی ایریوں میں کہ ہم یہ مقصد جو لے کر چلے ہیں، یہ مقصد، یہ مشن، سب سے پہلے تو یہ کوئی نیا کام نہیں، کوئی نیا مشن نہیں، یہ ہم سب کے معبود اللہ کا مشن ہے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے، آپ کے وسیلے سے یہ صحابہ کا مشن ہے، یہ اہل بیت کا مشن ہے، یہ اللہ کے محبوب اماموں اور اولیاء کا مشن ہے، اور اس کے بعد یہ ہر مسلمان کا مشن ہے۔ ہاں بھائی کلمہ جو ہے، محفل کلمہ طیبہ ہے، درود و سلام ہے، کوئی اختلافی بات نہیں، مشن مقصد اجتماعیت کا ہے۔ لیکن اس اجتماعیت میں، اس اتحاد میں جب آغاز محفل تلاوت ہوتی ہے، نعت خوانی ہوتی ہے، جب نعت خواں کہتا ہے کہ درود و سلام پڑھیں، توجہ کے ساتھ خاص نقطہ ہے، تو جب صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ جو ہی یا کا لفظ آتا ہے تو یا پر اختلاف رکھنے والے فوراً ہی اس رہنمائی کو دیکھنا سننا بند کر دیتے ہیں۔ بھائی یہ ایک سوال ہے کہ پاکستان میں یا دنیا میں اس وقت مذہبی نظام کے اندر اہل سنت بریلوی اور دیوبندی حضرات، اہل حدیث اور اہل تشیع، یہ چار فرقے، لیکن میں یہ رہنمائی کرتے ہوئے کہ فقط یا کا لفظ سن کر نہیں بلکہ پوری محفل کی رہنمائی کو مد نیت رکھ کر پوری محفل کو میں آ کر دیکھیں، بیٹھ کر دیکھیں، ٹیکنالوجی کے جو ذریعے ہیں، کمیونیکیشن کے جو ذریعے ہیں، ان تمام ذریعوں سے دیکھیں کہ آگے پورا پیغام کیا ہے۔ کیوں کہ ہم مسلمانوں کے اندر جو یہ تفرقہ پیدا ہوا، یہ چار فرقے بن گئے، ہر کوئی اپنے آپ کو راہ ہدایت پر تصور کرتا ہے اور ایک دوسرے کے اوپر کہیں شرک کا فتویٰ ہے تو کہیں کفر کا فتویٰ ہے۔ اب بھئی ہم چاروں کو جوڑے گا کون؟ کیا کوئی عیسائی جوڑے گا؟ کیا کوئی یہودی جوڑے گا؟ کیا کوئی ہندو جوڑے گا؟ اور کیا کوئی غیر مسلم کمیونسٹ جوڑے گا؟ ہم چاروں فرقے جو بھی ہیں تو دین محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی امتی، ہم میں ایک اتحاد تو ہے کہ ہم اللہ کی معبودیت اور اس کے محبوب کی رسالت کی صورت میں کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ ہم چاروں میں سے ہی چاہے کوئی ایک کوشش کرے،
چاہے 2 فرقے مل کر کوشش کریں، چاہے 3 مل کر کوشش کریں، چاہے 4 مل کر کوشش کریں کہ ہمارے اندر اتحاد کن کن باتوں میں پیدا ہو سکتا ہے اور کن باتوں میں اختلاف ہے، تو ان اختلاف والی باتوں پر ہم لڑنے کی بجائے احترام شروع کرتے ہیں۔ تو محبت کی یہی بات لے کر یہ بات واضح کر رہا ہوں کہ جب بھی اتحاد کا کوئی بھی مشن آیا ہے یا آئے گا تو ہم مسلمانوں میں سے ہی کسی نے اتحاد کے مشن کو پورا کرنا ہے۔ کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی غیر مسلم، وہ کیسے چاہے گا کہ مسلمان اکٹھے ہو جائیں؟ تو یہ اسی نقطہ نگاہ سے بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماہ میلاد و وصل کا ماہ مبارک ہے اور اس کی عظمتیں اور شانیں پورے مہینے میں مسلسل مختلف شہروں، مختلف گاؤں، مختلف علاقوں، اور یہ اللہ کا احسان اتنی محبتوں سے نظر آ رہا ہے کہ چاہے میں آج تک ہونے والی محفلوں کے میزبان ہوں، مہمان ہو، یا ہم جنہیں دعوت دی جاتی ہے اس اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی، تو ہم ان گلی کوچوں، ان گاؤں، ان علاقوں کہ جہاں پہلے ہم نہیں بھی گئے، اگرچہ دین اسلام ہر جگہ پر ہے کیونکہ ہم ایک اسلامی ملک کے اندر رہ رہے ہیں، مساجد بھی ہر جگہ پر ہے، علماء اور مشائخ بھی ہر جگہ پر ہے، ہر گھر کے اندر، ہر ماں کے پیٹ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی خود کوئی نام ہی جانتا ہو تو پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ اس کے کان میں اذان دلائی جائے، اور بار بار میں یہ رہنمائی کر رہا ہوں کہ کلمہ طیبہ تمام فرضوں میں سے یہ سب سے پہلا فرض ہے، تمام فرضوں میں سے یہ سب سے بڑا فرض ہے۔ تمام فرضوں کا اپنا اپنا کوئی نہ کوئی مخصوص وقت ہے، مخصوص مہینہ ہے، مخصوص طریقہ ہے، لیکن کلمہ طیبہ وہ فرض ہے جو ہر وقت فرض ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دین کا وہ بیج ہے جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان توحید و رسالت کلمہ طیبہ کے اعلان کی صورت میں اس بیج کو دین اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس بیج کو لگایا، اور اسی بیج سے دین کا آغاز ہوا، اور اسی کی برکتوں سے جڑیں بنی، اسی کی برکتوں سے تنا بنا، اور نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر تمام فرائض تو اسی کلمہ کے درخت کے اوپر ہی لگے ہیں، اس کی شاخیں ہیں۔ ہماری بنیاد کلمہ، اول کلمہ، آخر کلمہ،
ظاہر میں کلمہ، باطن میں کلمہ، کہ ہر وقت جس چیز پر پہرا دینے کی ضرورت ہے، ہماری جو بنیاد ہے کہ جب کسی عمارت کی بلڈنگ کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں، جب کسی درخت کی جڑیں کمزور پڑ جائیں، جب جڑیں کمزور پڑ جائیں تو ہوا کا معمولی سا جھونکا اس بلڈنگ کو بھی گرا سکتا ہے، اس درخت کو بھی گرا سکتا ہے، اور یہی حالت ہماری ہو چکی ہے۔ اس لیے بتایا کہ یہ مشن کو نیا نہیں ہے، مقصد کو نیا نہیں ہے، یہ کلمہ وہی کلمہ ہے جس میں اللہ کی معبودیت کا اعلان کیا گیا، جس میں اللہ کے محبوب کی رسالت کا اعلان کیا گیا ہے۔ کلمہ وہی ہے، صرف مشن یہ لے کر چلے ہیں کہ جو ایمان کی بنیادیں کمزور ہو چکی ہیں، جو دل جنگ آلود ہو چکے ہیں، بیمار ہو چکے ہیں، اور ایمان تر و تازگی کی بجائے ایمان جو ہے وہ کمزوری اور بیماری کی حالت اختیار کر چکا ہے، اور جب ایمان بیمار ہو گیا، دل بیمار ہو گیا اور بنیادیں کمزور پڑ گئیں، تو پھر ان کمزور بنیادوں کے اوپر کتنی کو منزلیں کھڑی کی جا سکتی ہیں۔ یہ اسی مقصد کے تحت کہ دین آغاز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ظاہریہ، آپ کی سیرت کا سب سے زیادہ حصہ اس کلمہ طیبہ کے اعلان پر، اس کلمہ طیبہ کی تبلیغ پر، اس کلمہ طیبہ کے پڑھنے اور پڑھانے اور سنانے اور اس کے اور پھیلانے میں ہی آپ کا زیادہ سے زیادہ وقت جو خرچ ہوا۔ اگر کوئی اسلام قبول کرنے آیا یا آپ کسی کے پاس تشریف لے گئے تو پہلی دعوت کیا دی کہ میرے اللہ کو ایک مانو، اس کے جتنے بھی تم نے شریک بنائے ہوئے ہیں، فقط میرا اللہ ایک اللہ ہی عبادت کے لائق ہے، اور ان تمام شریکوں کو چھوڑ دو، اور مجھے اللہ نے اپنا پیارا رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اس بات کو مانو کہ جب تم اللہ کو مانو گے، اس کے سب سے بڑے نام کو مانو گے، اس کے سب سے بڑے مقام کو مانو گے، اللہ کے محبوب کے نام کو مان لو گے، اللہ کے محبوب کے مقام کو مان لو گے، تو پھر اس کے بعد ہی تم اللہ کے کلام یعنی قرآن کو سمجھ سکو۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ سب اللہ کا احسان ہے میزبانوں پر، مہمانوں پر، اس علاقے پر، اس گاؤں پر، کہ یہاں ایمان تر و تازہ کرنے کا موقع مل گیا ہے، یہاں ایمان کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کا موقع مل گیا ہے، اور یہاں پر اس کی برکت سے کلمہ طیبہ کے جو فیوزات و برکات ہمارے سننے میں کمزور ہو چکے، ہمارے جاننے میں کمزور ہو چکے، فقط یہی سمجھا کہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، سراپا مسلمان ہیں، ماں باپ کا نام مسلمان ہے، ماں باپ سراپا مسلمان ہیں، اولاد مسلمان ہیں، اور ہم مسلمان ہیں، تمام رشتہ دار مسلمان ہیں، تو اسی کا نام ایمان نہیں ہے، کلمہ ایمان ہے، اور کلمے کا اقرار، کلمے کی تصدیق یہ ایمان ہے، اور اس کو تر و تازہ کرتے رہنا یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ لا الہ الا اللہ
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب کوئی بلڈنگ کمزور پڑ جاتی ہے، جب کوئی بلڈنگ کمزور پڑ جاتی ہے، جب کوئی درخت کمزور پڑ جاتا ہے تو اس کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی کوشش کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ کرتے ہو نا؟ تو بس یہ بھی سمجھ لیں کہ آج کے اس دور کے اندر نہ کوئی یہ نیا دین مقصد ہے، نہ کوئی یہ نیا طریقہ ہے، لیکن صرف بنیادوں کی مضبوطی اور تر و تازگی کی یہ ایک نئے سرے سے کوشش ہے تاکہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں۔ بنیادیں مضبوط ہو جائیں گی تو پھر انشاءاللہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر نیک اعمال ہمیں بوجھ نہیں لگیں گے، اور پھر اس کی برکت سے گناہ معاف ہوں گے، ان کی نحوستیں ختم ہو جائیں گی، اور پھر ایسی برکت بھی آ جائے گی کہ کلمہ ایسا پاک کر دے گا۔ کیونکہ کلمہ، یہ کلمہ ہے کیا؟ اور اس کا نام تو خود اللہ نے اپنے پاک کلام میں اس کا نام کیا رکھا ہے؟ طیب کلمہ، طیب، پہلا کلمہ طیب، طیب میں نے پاک، ایسا پاک، ایسا پاک۔ عربی میں اس کے مفہوم میں اتنی پاکیزگی کا ذکر کیا گیا ہے کہ ایسا پاک تو جو پچھلی ساری غلاظتوں کو بھی، گناہوں کو بھی، بیماریوں کو بھی، شرور کو بھی، مصیبتوں کو بھی، شیطانوں کو بھی، اور پچھلے بھی سارے خرابیاں جو ہیں ان سے بھی بندے کو پاک کر دے اور ایسا بھی خرابیوں سے پاک رکھے۔ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ محمد الرسول صلی اللہ۔ دعا کھانا دوبارہ مل جائے، یہ ہم انسانوں کی فطرت ہے۔ تو اس لیے قرآن و حدیث میں اس کی برکتیں دنیا کی بھی بتائی گئی، آخرت کی بھی بتائی گئی۔ تو آج کچھ اس حسن و جمال کے، اس محبت کے، کوئی اس کو ثواب کا نام دے، چاہے کوئی اس کو اجر کا نام دے، چاہے کوئی انعام کہہ لے، چاہے کوئی مزدوری کہہ لے، چاہے کوئی حسن و جمال کہہ لے، چاہے کوئی اس کا نقشہ کہہ لے، اور چاہے کوئی اس کی برکتیں کہہ لے، جو بھی جس طریقے سے سمجھ سکتا ہے کہ وہ سمجھ لے کہ آج آپ کو کلمہ طیبہ کی وہ برکتیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اس میں فرشتے، اللہ تعالیٰ کے نوری فرشتے، محبت کرنے والے فرشتے کس طرح اس کلمہ طیبہ کی بزرگی کو فرشتوں کے حوالے سے بیان کیا جا رہا ہے۔ آئیں ان میں سے مختصر سا احادیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں، تو پھر انشاءاللہ عملی طور پر ہم اس کلمہ طیبہ اور درود و سلام کو مل کر انشاءاللہ وظیفہ و تحفہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام کی صورت میں ادا کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے صحابہ کو کلمہ طیبہ کی برکتیں اور کلمہ طیبہ کی شان بیان فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے صحابہ، میرے امتی کے، میرے اب تو جو کے ساتھ غور سے سنیں، سمجھ آنے والی بزرگی والی بات ہے، حدیث مبارکہ کا خاص اور خاص حصہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرے امتی کے منہ سے، میرے امتی کے زبان سے، ہونٹوں سے اور منہ سے یہ کلمہ طیبہ نکلتا ہے، جب وہ ادا کرتا ہے، چاہے خاموش آواز میں ہو، چاہے درمیانی آواز میں ہو، چاہے محبت والی جوش والی آواز میں ہو، تو جب وہ کلمہ طیبہ ادا کرتا ہے تو اللہ نے اپنے نوری فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں ہر مسلمان پر، ہر جگہ پر، تو وہ اس کلمہ طیبہ کو، وہ اس کلمہ طیبہ کے حرفوں کو، وہ اس کلمہ طیبہ کے
لفظوں کو ایک نوری کپڑے کے اندر لپیٹ لے. ایک فرشتہ جو خاص اسی کام پر مقرر ہے. اب توجہ سے کلمہ طیبہ کی برکتیں دیکھیے کہ کلمہ طیبہ جو ہی زبان سے ادا ہوا، ہونٹوں سے باہر سرگوشی کی صورت میں بھی اتنی آواز کہ صرف اپنے آپ کو ہی سمجھ آئے، تو وہ بھی فرشتہ اس لفظوں کو نوری کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے عرش کی طرف چلنے لگ جاتا ہے. عرش کی طرف پرواز شروع کر دیتا ہے. پہلے آسمان پر پہنچ کر اس کو پار کرتا ہے، پھر دوسرے آسمان کو پار کرتا ہے، پھر تیسرے آسمان کو پار کرتا ہے. جب تیسرے آسمان کو پار کرتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اوپر سے بھی اللہ کے عرش سے، آسمان کے اوپر سے بھی ایک فرشتہ نیچے آ رہا ہے. تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان دونوں فرشتوں کی آپس میں ملاقات ہو جاتی ہے. ملاقات ہو جاتی ہے. دونوں ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں. اوپر والا، اوپر سے آنے والا فرشتہ، زمین سے جانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے کلمے کو لپیٹ کر جو لے کے جا رہا ہے، اس سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتے بھائی، تم کدھر سے آ رہے ہو، کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے، اپنے دل سے، پورے وجود کی طرف سے اللہ اور اس کے محبوب علیہ السلام کا کلمہ طیبہ اور درود پڑھا ہے. میں اس کو نوری کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کے عرش پر پیش کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہوں کہ اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے. تو میں وہ کلمہ طیبہ، وہ درود و سلام پیش کرنے کے لیے عرش کی طرف جا رہا ہوں. وہ اپنے اوپر جانے کا مقصد بیان کرتا ہے. اب پھر نیچے والا فرشتہ اوپر والے سے سوال کرتا ہے کہ اے میرے فرشتے بھائی، کہ میں نے تو تمہیں بتا دیا کہ میں زمین سے آ رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کے زبان و دل سے، ہونٹوں سے نکلے ہوئے کلمے کو نوری کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں عرش تک پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہا ہوں. تم کدھر سے آ رہے ہو اور تم کہاں جا رہے ہو؟ تو وہ فرشتہ مسکرا کر کہتا ہے، وہ فرشتہ مسکرا کر کہتا ہے کہ اے میرے فرشتے بھائی، کہ جس امتی کے منہ سے نکلنے والے کلمے کو تم نوری کپڑے میں لپیٹ کر اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے لے کر جا رہے ہو، یہ تو اللہ نے ہماری ڈیوٹی لگائی ہے مسلمانوں کے اور انسانوں کے سمجھانے کے لیے، اور ورنہ کلمہ تو اللہ کی بارگاہ میں عرش تک پہنچ بھی چکا ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ اوپر والا فرشتہ بتاتا ہے کہ کلمہ تو ایسا نوری کلمہ ہے کہ وہ تو ہم دونوں کی طاقت رفتار، کہ تم بھی اپنی پوری طاقت سے آسمان کی طرف آ رہے ہو، میں بھی پوری طاقت سے عرش سے آیا ہوں، زمین کی طرف جا رہا ہوں. ہم دونوں کی ملاقات تیسرے اور چوتھے آسمان کے درمیان میں ہو رہی ہے. تو اے میرے فرشتے بھائی، جان لیں کہ کلمہ تو عرش پر رحمان کی بارگاہ میں پہنچ بھی چکا. تو جس کے کلمے کو لپیٹ کر جا رہا ہے، تو اللہ نے اس کے کلمے کو قبول فرما کر بخشش کا، گناہوں کی معافی کا، اس کے پاک ہو جانے کا اور اس کو جنتی بنا دینے کا حکم دیا ہے. میں وہ حکم کپڑے میں لپیٹ کر لے کے جا رہا ہوں کہ میں
اس امتی کے پاس وہ اللہ کی طرف سے گناہوں کی پاکی کا، اس کلمے کے قبول ہونے کا اور اس کی برکت سے ہم اپنی زندگی میں یہاں پر یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ بسا اوقات ایسی توبہ انسان کرتا ہے، ایسا موقع مل جاتا ہے، بخشش کے اللہ نے بڑے ذریعے بنائے ہیں، کوئی ایک ذریعہ نہیں ہے کہ کلمہ طیبہ انسان پڑھتا ہے، مسلمان پڑھتا ہے، اس کی برکت سے ایک لمحے میں اس کے گناہ معاف ہو گئے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، اور جس کے گناہ معاف ہو گئے وہ توبہ قبول ہو گئی تو وہ جنتی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی بن جاتا ہے کہ جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے، لیکن جب ہم اپنی دنیا داری کی طرف اپنی مسجدوں سے، اپنی مبارک محفلوں سے، اپنی دنیا داری کی طرف دنیاوی کاموں میں پلٹتے ہیں تو شیطان پھر ہم پر ناپاک حملے کرتا ہے ہماری خواہشوں کے ذریعے سے، پھر وہ ہمیں گناہوں اور غلاظتوں میں جو ہے ہم پر ڈالتا ہے۔ تو یہ مقابلہ تو مرتے دم تک رہنا ہے۔ یہ دنیا دارالازمائش بھی ہے، دنیا امتحان گاہ بھی ہے، یہ دنیا اور آدم اور اولاد آدم اور ابلیس شیطان اور اولاد شیطان کے درمیان مقابلے کی جگہ ہے۔ یہاں مقابلہ مسلسل ہے، یہاں مقابلہ مسلسل ہے۔ ادھر مبارک محفل ہوئی، اولاد آدم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی گناہوں سے پاک ہو کر جب اپنی دنیاوی زندگی میں آتے ہیں تو شیاطین روتے پیڑتے ہیں کہ ہماری سالوں کی محنت ضائع ہو گئی۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تو کلمے کی رفتار آپ کے سامنے آ گئی کہ فرشتوں کی رفتار سے زیادہ کلمے کی رفتار ہے کہ کس طرح ابھی فرشتہ اور زمین والا بھی درمیان میں ہے اور اوپر سے آنے والا بھی کہ کلمہ منظور ہو چکا، کلمہ پہنچ بھی چکا اور کلمہ بخشش کروا بھی چکا۔ اب یہ جو مقابلہ ہے، اس مقابلے کے بارے میں ایک چھوٹی سی رہنمائی، راز بتانے لگا ہوں، اب طریقہ بتانے لگا ہوں، راز بتانے لگا ہوں۔ ہاں بھائی، طریقہ جس طرح ہر چیز کا کوئی داؤ پیچ ہوتا ہے، کوئی ہنر، کوئی فن، کوئی طریقہ۔ اناڑی بندہ کیا فصل، کوئی اناڑی کسان تو کسی درزی کو، کسی اور دنیاوی کام کرنے والے کو جاؤ بھائی تم جا کے کھیت میں فصل لگاؤ، تو کیا وہ صحیح طرح لگا سکے گا؟ تو ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ تو آج اللہ کے محبوبوں کے بتائے ہوئے طریقوں میں سے ایک طریقہ رہنمائی جس نے میری اپنی عملی زندگی میں بھی میری بڑی مدد کی ہے، میں وہ طریقہ، وہ راز آپ کو رہنمائی کرتے ہوئے پھر انشاءاللہ محفل کلمہ طیبہ کے وظیفے اور ورد کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے محبوبوں میں سے، اللہ کے محبوبوں میں سے محبت کے ساتھ بتاتے ہوئے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ان واقعات یا ناموں کی بجائے اس واقعہ کے اندر چھپی ہوئی نصیحت جو ہے وہ سمجھائی جائے، کیونکہ ہمارا اتحاد کا مشن ہے۔ اس مشن میں جو اولیاء اللہ کو کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا، ہر ایک اپنے اپنے عقیدے پر ہے، لیکن میں نے پہلے بھی بتا دیا آغاز میں کہ ہم مسلمانوں میں اتحاد کا جو بھی نقطہ، جو بھی طریقہ پیدا ہونا ہے، جب بھی ہونا ہے، ہم مسلمانوں میں ہی کسی نے اکٹھے ہو کر کرنا ہے۔ یہ عیسائیوں، یہودیوں، ہندوؤں اور غیر مسلموں نے تو ہمیں کبھی بھی اکٹھا نہیں ہونے دینا۔ تو آج اس لیے میں بے شک تاریخوں میں
ان اللہ کے محبوب بندوں کے اولیاء کے نام بھی لکھے ہیں، لیکن میں تو صرف آپ کو ایک نقطہ، ایک راز، ایک طریقہ بتانا چاہتا ہوں، اس لیے نام بھی بیان نہیں کر رہا، صرف تاکہ آپ کو طریقہ سمجھ آ جائے۔ تو اب اللہ کے ایک محبوب ولی، اللہ کے ایک محبوب بندے کا مرید کہ جس نے آ کر اپنے مرشد کے ہاتھ پر بیعت کی، بیعت بھی توبہ کا ایک طریقہ اور ذریعہ ہے کہ بیعت کرنے سے ایک توبہ کی قبولیت کی ذمہ داری آ جاتی ہے، اس کی برکت سے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور انسان کی ایک نئی مذہبی زندگی اور روحانی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ایک مرید ایک اللہ کے محبوب بندے کے ہاتھ پر بیعت کر رہا ہے، بیعت کے بعد ساتھ توبہ کرتا ہے۔ اب مختصر رہنمائی کرتے ہوئے کہ پھر بیعت کر کے توبہ کر کے جب اپنی عملی زندگی میں واپس جاتا ہے تو پھر کوئی خطا، پھر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، پھر آ کر کہتا ہے کہ مرشد کامل غلطی ہو گئی ہے، گناہ ہو گیا ہے، تو مرشد کہتے ہیں کہ آؤ دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھو اور دوبارہ کلمہ طیبہ پڑھو اور توبہ کرو، حتیٰ کہ یہاں تک کہ 72 مرتبہ وہ اپنے مرشد کے پاس آئے اور توبہ کرتے رہے، پھر جب عملی زندگی میں جاتے رہے۔ اس لیے تو میں نے آپ کو حقیقت کھول کے بتا دی ہے، قرآن گواہ ہے کہ یہ مقابلہ ازل سے شروع ہوا ہے، میدان میں دونوں کو اکٹھا اتارا گیا ہے، آدم اور حوا علیہ السلام کو اور ابلیس اور اس کی زوجہ کو، یہ دونوں جوڑے اکٹھے اتارے گئے ہیں اور مقابلے کا اعلان کیا ہے، قرآن نے بتا دیا۔ لا الہ الا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، آمین سمان۔ تو آج کہ ایک دفعہ تو بیعت کی صورت میں توبہ کی، پھر کچھ وقت گزرا، غلطی ہو گئی، احساس ہوا، پھر مرشد کے پاس پہنچے، پھر توبہ کی، پھر زندگی میں اپنی زندگی میں واپس گئے، دنیاوی زندگی میں پھر غلطی ہو گئی، وقت گزرتا رہا، 3 ہفتے مہینے بھی گزرے ہوں گے، ممکن ہے سال بھی گزرے ہوں، حتیٰ بیعت جو ہے توبہ جو ہے وہ ٹوٹتی رہی، 1 مرتبہ 5 مرتبہ ٹوٹ گئی، 10 مرتبہ ٹوٹ گئی، 20 مرتبہ ٹوٹ گئی، 20 مرتبہ توبہ کرنے آئے، پھر گناہوں کا کوئی نہ کوئی شیطان نے حملہ کر دیا اور گناہ ہو گیا، پھر جو ہے توبہ ٹوٹ گئی، پھر گناہ گار ہو گئے، حتیٰ کہ 72 مرتبہ مرشد کے پاس، میں وقت پہلے واضح کر دیا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہفتے تھے، مہینے تھے یا کئی سال لگے، کہ جب بھی توبہ کر کے جاتے اپنی طرف سے بڑی جدوجہد، بڑی کوشش کرتے، لیکن پھر بھی شیطان دنیاوی زندگی کے خواہشوں کے ذریعے سے کوئی نہ کوئی حملہ کر کے گناہ کروانے میں کامیاب ہو جاتا، تو وہ پھر 72 مرتبہ تو اپنے مرشد کے پاس توبہ کے لیے پہنچ جاتے رہے، اور جب 72 بھی توبہ ٹوٹی تو اتنے شرمسار ہو گئے، یہ بھی شیطان کا حملہ، یہ بھی ایک شیطان کا حملہ۔ پھر ایسا دل پر، دماغ پر، ذہن پر وسوسہ آیا کہ جب توبہ پر ثابت قدمی ہی نہیں ہو رہی، توبہ پر استقامت ہی نہیں ہو رہی، توبہ پر قائم ہی نہیں رہا جا رہا، تو پھر بار بار اللہ کے بندے اور اپنے پیر و مرشد کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے کہ بار بار شرمندہ ہوتا ہوں، اپنے گناہ کا اعتراف کرتا ہوں، توبہ کا اعلان کرتا ہوں، توبہ کی نیت کرتا ہوں۔ 72 مرتبہ تو توبہ کر چکا، 72 مرتبہ ہی توبہ ٹوٹ چکی ہے، تو لہذا اپنے مرشد کے پاس جانا ہی بند کر دیا کہ اب یہ سوچ کر کہ جب توبہ قائم ہی نہیں رہ سکتی تو توبہ کرنے کا پھر فائدہ ہی کیا، تو لہذا یہ سوچ کر شیطان کا، یہ بھی ایک شیطان کا حملہ تھا، اور غلبہ پا گیا، اپنے مرشد سے دور رہنے لگ گئے۔ مرشد پاک دن ہفتے گزرے، مہینے گزرے، وقت گزرا، اپنے عقیدت مندوں مریدوں سے پوچھا کہ فلاں مرید محبت والا، عقیدت والا آتا تھا، وہ آ نہیں رہا، تو
मरीद दूसरे मरीदों दूसरे अकीदतमंदों ने बताया कि वो उसकी तो ये हालत है कि वो अब तंग आ गया है बार बार तौबा के टूटने से, और वो यही कह रहा है कि 72 मरतबा तो पीर मुर्शिद के हाथ पर तौबा कर चुका हूँ और टूटी हुई तौबा को जोड़ के आया हूँ। जब तौबा कायम ही नहीं रह रही, तौबा बार बार टूट रही है, तो अब हिम्मत हार गया हूँ, मायूसी छा गई है और इसलिए जो है शर्मसार भी हूँ, शर्मिंदा भी हूँ। ये सारी चीजें मिल मिलाकर जो है गालिब हो गई। तो अब मैं यहाँ पर मैंने आगाज में ही बताया कि मैं तो इस वाकया के अंदर छुपा हुआ राज आपको बताना चाह रहा हूँ। भाई तवज्जो है? भाई पूरा मजमा, भाई तवज्जो है? अब राज की तरफ हम चल रहे हैं। ये हमारी जिंदगी का हिस्सा है ना, हमारा भी तो यही हाल है, बल्कि इससे भी क्या गुजरा। तो 72 मरतबा तौबा टूट चुकी है, मायूसी छा चुकी है, और पीर मुर्शिद से भी दूर जो है जब पीर मुर्शिद को पता चल गया तो बार बार पैगाम भी भेजा, बार बार पैगाम भेजा, बार बार इस मुख्तलिफ तरीकों से पैगाम भेजा। लेकिन मरीज इसी बात पर है कि जब 72 मरतबा नहीं तौबा कायम रह सकी तो फिर तौबा कैसे कायम रह सकेगी। तो इसलिए मैं बार बार शर्मिंदा होता हूँ, शर्मसार होता हूँ, और मैं मायूस हो गया हूँ अपनी तौबा की साबत कदमी से। तो इसलिए जा ही नहीं है। अब एक वक्त ऐसा आता है कि एक इलाके के अंदर मुरीद भी जा रहा है, पीर भी जा रहा है, मुर्शिद भी जा रहा है। मुर्शिद की नजर पीर पर पड़ गई, मुरीद की नजर मुर्शिद पर पड़ गई, और मुरीद ने देखा कि मुर्शिद जो है सामने से आ रहे हैं, तो पीर साहब को देखकर, मुर्शिद को देखकर उल्टी सिमत पर दौड़ लगा दी कि ताकि मैं पीर और मुर्शिद की नजर से जल्दी जल्दी भाग जाऊं। वही शर्मिंदगी का या शर्मसारी का या तौबा का, वो शैतान के वसवसे का जो भी सारा मिला जुला हमला था कि वहां भागना शुरू कर। अब मरीद तो नौजवान है और पीर बढ़ापे में है, पीर ने भी पीछे दौड़ना शुरू कर। पीर साहब मुर्शिद ने भी पीछे दौड़ना शुरू कर दिया और आवाज लगाई कि बच्चा कहां तक दौड़ोगे, आज सामने आ गए हो, आज तो तुझे पकड़ के ही छोड़ूंगा। तो ये दौड़ लंबी रही। जब मुरीद ने देखा कि मैं तो दौड़ा था कि चलो पीर साहब की नजर से जल्दी जल्दी ओझल हो जाऊं, दूर हो जाऊं, अब मुर्शिद बात तो पीछे दौड़ने लग गए हैं। फिर एहसास शर्मिंदगी दूसरे तरीके का पैदा हुआ कि ऐसे ही पीर और मुर्शिद बढ़ापे में भी हैं, दौड़ लगवा कर अल्लाह के बंदे की शान में बेअदबी भी कर रहा हूँ, चलो रुक कर सुन लेता हूँ, अपनी बात बता देता हूँ कि मेरी ये वजह है। मरीद रुक जाता, पीर और मुर्शिद पास पहुंच गए। भाई नुक्ता है, अब समझ में अल्लाह ताला तौफीक दे के आ जाए। तो अब पीर और मरीद के दरमियान 2-3 सवाल हैं जिनमें राज छुपा हो। पीर पूछता है, मुर्शिद पूछते हैं, हाँ भाई ये क्यों हमसे दूरी, ये क्यों भाग रहे हो, एक तो आ नहीं रहे और अब सामने आ गए तो भाग के हो। तो मरीद कहता है कि पीर और मुर्शिद शर्मसार हो, 72 मरतबा तो तौबा कर ली थी, 72 मरतबा तो आपकी बारगाह में आया तो बरकत ही नहीं मिली कि मायूस हो गया हूँ कि तौबा बार बार टूट जाती है। शैतान और ख्वाहिश या किसी तरीके से भी गुनाह का हमला हो जाता है, मायूसी छा गई है, इसलिए शर्मिंदा भी हूँ, मायूस भी हूँ, परेशान भी हूँ, इसलिए दूरी इख्तियार की है और आपको देख के भागा भी इसीलिए हूँ। अब यहाँ पर बड़ी समझने वाली बात है। पीर मुर्शिद ने मरीद से एक सवाल किया, पीर मुर्शिद ने अब मरीद से एक सवाल किया कि ऐ मेरे मरीद के बता कि तू मेरे पास आया पहले मर्तबा बैत करने, फिर तू 72 मरतबा आया तौबा करने, और 72 मरतबा ही हमने अल्लाह से तेरी तौबा कबूल करवाई
تو گناہوں سے پاک ہوا، تو جب بھی تو ہمارے پاس سے اپنی دنیاوی زندگی میں چلا گیا تو کیا شیطان نے تیرا پیچھا چھوڑا؟ کہتے ہیں جی نہیں، کہ شیطان نے اور اس کے نمائندوں نے، اس کے چیلوں نے کیا تیرا پیچھا چھوڑا؟ کہ جب تو آیا ہم نے تجھے 72 مرتبہ پاک کروا دیا، تو جب بھی تو پاک ہو کے گیا تو شیطان پھر تیرے پیچھے پڑ گئے اور کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے 72 مرتبہ انہوں نے تجھ سے خطا کروا لی، گناہ کروا لیا، خواہشات میں مبتلا کیا، تو 72 مرتبہ ہم نے، اب نقطہ بڑا غور والا کہ ہم نے تجھے 72 مرتبہ پاک کروایا، اور جب تو پاک ہو کے جاتا ہے تو شیطان تیرا پیچھا نہیں چھوڑتا اور وہ تیرے پیچھے لگا رہتا ہے، اور 72 مرتبہ وہ تیری توبہ تڑوا چکا ہے، تو اب مایوس ہو گیا۔ اب میں تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مرید سے سوال ہو رہا ہے، پیر مرشد پوچھتے ہیں کہ تو مسلمان تو ہے، تب یہ بتا کہ رحمان بڑا ہے یا شیطان؟ ہاں بھئی آپ سے بھی یہ سوال ہے، ہاں بھئی رحمان بڑا کہ شیطان؟ رحمان بڑا کہ شیطان؟ رحمان بڑا کہ شیطان؟ اب مرید کا بھی تو یہی جواب، تو مرید بھی کہتا ہے نہیں پیر مرشد، رحمان بڑا ہے۔ تو مسکرا کے کہتے ہیں اور تو 72 مرتبہ توبہ کرے اور 72 مرتبہ تو پاک ہو اور شیطان تیرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو پھر کیا رحمان شیطان سے بھی کیا گزرا ہے کہ تیرا پیچھا چھوڑ دے؟ لا الہ الا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب راز کی بات چل رہی ہے، راز کی بات چل رہی ہے کہ تو تیرا خود ایمان ہے کہ رحمان بڑا ہے، تو پھر جب تو پاک ہو کے 72 مرتبہ گیا تو شیطان نے ہمت نہیں ہاری، وہ تیرے پیچھے لگا رہا، تو کیا رحمان اور رحمان کے یہ جو نمائندے ہیں، یہ جو بیعت کرنے والے ہیں، یہ رحمان کے نمائندے ہیں، کیا تو نے رحمان کو اور رحمان کے نمائندوں کو شیطان سے بھی کیا گزرا سمجھا؟ مرید کہتا نہیں، کہ رحمان بھی بڑا ہے، اس کی رحمت بھی وسیع ہے، اور اس کے جو وکیل ہیں، اس کے یہ جو مقرر کردہ بندے ہیں، ان کی رحمت بھی بڑی وسیع ہے۔ تو پھر اب توجہ سے اگلا نقطہ سن لیجیے کہ پیر مرشد کہتے ہیں کہ اے مرید 72 مرتبہ تو کیا، تو 72,000 مرتبہ، 72,000 مرتبہ بھی شیطان تیری توبہ تڑوا دے، تو تیرا کام ہے ہمارے پاس آ جانا، توبہ توڑنا اگر تیرا کام ہے، تڑوانا اگر شیطان کا کام ہے، تو 72,000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ کو جوڑنا اور جڑوانا ہمارا کام ہے۔ لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمین۔ تو یہ راز کی بات آگے ابھی ہے، ابھی اس کا یہ تو ابھی درمیان چل رہا ہے نا، آگے اس کا انجام بھی دیکھنا ہے، انتہا بھی دیکھنا ہے۔ اب پیر مرشد نے کہا کہ تو تجھ سے ٹوٹے یا شیطان تڑوائے، تو میری طرف سے اعلانیہ اعلان ہے کہ 72 تو بڑا چھوٹا حصہ ہے، 72,000 مرتبہ یا اس سے زیادہ بھی تجھ سے گناہ ہو جائے، شیطان تجھ سے گناہ کروا دے، تو فوراً توبہ کے لیے میرے پاس چلا آ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ اللہ سے تیری توبہ قبول کرواؤں گا اور تیری توبہ دوبارہ جڑ جائے گی۔ تو پکا نیت، پکا ارادہ کر، پکی نیت کر لے اور پکا ارادہ کر۔
مرید نے کہا لو جی کتنے 72 اور کہاں پہ 72 اور کہاں پہ 72,000 مرتبہ. سوچا کہ ٹھیک ہے پیر صاحب یہ تو بڑی سونی رعایت ہے, یہ تو بڑا سونا کام ہے, یہ تو بڑا یعنی آپ نے تو خود فرما کر میرا مسئلہ ہی حل کر دیا. پیر نے کہا ایک کام پہلے سن لو کہ یہ نیت جو آج کی بات ہے وہ غور سے سن لیں, یہ گنجائش نہیں دیکھنی. آج کا ہدایت والی بات میں سے کئی گمراہی لے لیتے ہیں. میں اس لیے دلیل بار بار دہرا رہا کہ پیر و مرشد نے کہا کہ 72,000 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی, لیکن یہ تاکید کی کہ تو نیت پکی کر. تیرا ایک کام, تیری ایک ذمہ داری, تیری نیت پکی ہو, تیرا ارادہ پکا ہو. تو مجھ سے 72,000 مرتبہ بھی چاہے خود سے گناہ ہوا چاہے شیطان نے کروایا تو میں نے فوراً پیر و مرشد کے پاس جا کر توبہ کے لیے پہنچ جانا ہے. اور پھر پیر و مرشد جانے اور اللہ جانے, اور میری توبہ وہ خود بھی قبول کریں گے اور اللہ سے بھی کروائیں گے. اب یہ مرید نے کہا کہ پیر و مرشد ایک بار کی پکی ذمہ داری اٹھاتا ہوں, یہ اپنے نیت کی اور ارادے کی تو بڑی پکی ذمہ داری اٹھاتا ہوں کہ اب ارادہ بھی کر لیا ہے, نیت بھی پکی کر لی ہے کہ 72,000 مرتبہ یا اس سے زیادہ مرتبہ بھی توبہ ٹوٹے گی تو آپ کے پاس ضرور پہنچ جاؤں, آپ کے پاس ضرور توبہ جوڑنے کے لیے پہنچ جاؤں. لو جی یہ ایگریمنٹ ہو گیا, کمپرومائز ہو گیا, آپس میں سمجھوتا ہو گیا پیر اور مرید کے درمیان. اب اس کا انجام, اس کا نتیجہ دیکھیے کیا ہے. وہ مرید, یہ مرید بھی اپنا یہ واقعہ بیان کر رہے ہیں نا. وہ کہتے ہیں کہ جب یہ میری اور میرے مرشد کی ملاقات ہوئی, یہ بات ہو گئی, یہ سمجھوتا ہو گیا, میں نے نیت اور ارادہ پکا کر لیا اور وہ 73ویں مرتبہ توبہ وہیں پر ان کی بارگاہ میں 73ویں مرتبہ توبہ کر لی. اس کے بعد میری زندگی میں بڑے گناہ کے موقع آتے رہے, شیطان بھی بڑے بڑے حملے کرنے کی کوششیں کرتا رہا, حتیٰ کہ میں اپنی 73ویں توبہ پر قائم رہا. ایک وقت آیا کہ میری زندگی سے گناہوں کے حتیٰ کہ شیطان, وہ خود مرید بھی جو ہے وہ بھی مقام ولایت کی طرف چل پڑے, حتیٰ کہ بہت مقام ولایت کے اعلیٰ عہدے تک پہنچ گئے. ایک دفعہ اللہ تعالیٰ سے عرض کی, اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ یا اللہ یہ شیطان جو ہے یہ میری عملی زندگی میں پہلے مجھ پر بڑے حملے کرتا تھا, ہر وقت پیچھے لگا رہتا تھا, گناہوں کے بڑے اسباب بناتا تھا, خواہشات کے بڑے حملے کرواتا تھا. اب لگتا ہے مدتیں ہو گئی ہیں کہ یہ حملے نہیں کر رہا. میں اسے یا اللہ میری ملاقات کرا دے, میری ملاقات کا کوئی انتظام کرا دے کہ میں اسے پوچھوں, میں اسے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے اپنے, کیونکہ اب وہ بھی مقام ولایت پر پہنچ چکے تھے, تو شیطان سے ملاقات ہو گئی. شیطان سے پوچھتے ہیں تو میری زندگی پر بڑے حملے کرتا تھا اور تو نے میری 72 مرتبہ توبہ توڑوائی, اور 73ویں توبہ کے بعد تو ایسا غائب ہوا ہے کہ دن گزرے, ہفتے گزرے, مہینے گزرے, سال گزرے, اور تو اب کبھی مجھ پر حملے ہی نہیں کرتا. شیطان نے کہا کہ اللہ کے بندے بات یہ نہیں کہ میں حملے نہیں کرتا, میں نے تیرے اور تیرے پیر کے درمیان جب یہ سمجھوتا ہو رہا تھا تو میں بھی تو موجود ہی تھا, میں بھی موجود ہی تھا. میں نے تیرے پیر کے دل کی طرف جانتا تو اس کے اندر بھی میں نے یہی وسعت پائی کہ ہاں میرا مرید 72,000 مرتبہ بھی توبہ توڑ کے آئے گا تو میں اللہ سے اس کی توبہ قبول کراؤں گا. پھر میں نے تیرے دل کی طرف دیکھا. بھئی اس کو ہمارے اندر کا جائزہ لینے کی تو قدرت نے طاقت دے رکھی ہے نا, وسوسے ڈالنے کی, دل تک پہنچنے کی. تو شیطان کہتا ہے پھر میں نے تیرے دل کی طرف دیکھا تو تیرے دل میں بھی میں نے یہ نیت اور یہ ارادہ پکا میں نے دیکھ لیا کہ تیرے دل میں نیت بڑی پکی ہو گئی ہے, ارادہ بڑا پکا ہو گیا ہے.
کہ کونیا پیر و مرشد نے رعایت دے دی ہے، سہولت دے دی ہے اور توبہ کی برکتیں اور وسعتیں بتا دی ہیں، اللہ کی رحمت۔ یہ پیر و مرشد تو ایک بہانہ ہے، پیر و مرشد نے تو اللہ کی رحمت کی وسعت بیان کی نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وسعت بیان کی، کلمے کی شانوں کی عظمتوں کی وسعت بیان کی۔ تو اے اللہ کے بندے، میں نے تیرے دل میں بھی جان کے دیکھا، تیری نیت بھی بڑی پکی نظر آئی، تیرا ارادہ بھی بڑا پکا نظر آیا، تو میں مایوس ہو گیا کہ پیر بھی دل کا نیت اور ارادے کا پکا ہے، مرید بھی نیت ارادے کا پکا ہے، اب اس بندے کے پیچھے وقت لگانا وقت ضائع کرنے کے برابر ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر ابھی بات مکمل ہو رہی ہے کہ پھر شیطان نے کہا کہ یہ نہیں کہ تب سے لے کے اب تک میں آیا ہی نہیں، پہلے میں نے تیرے پیچھے 2 دن کے بعد آ کر پھر تیری نیت اور ارادہ دیکھتا رہا، پھر نیت ارادہ اور مضبوط نظر آیا، وہ ہفتوں کے بعد آیا، پھر دیکھا پھر بھی تیرے نیت اور ارادہ مضبوط نظر آیا، اور پھر مہینوں بعد آیا، پھر بھی تیری نیت اور ارادے کو مضبوط دیکھا، اور جب میں تیری نیت اور ارادے کو دیکھتا ہوں کہ میں گناہ، بھئی شیطان کو آسانی سے تو ہم سے گناہ نہیں نہ کروا لیتا، بڑی مشکلیں اسے بڑے پاپڑ پھیرنے پڑتے ہیں، بڑی مصیبتوں سے، بڑی مشکلوں سے، بڑی محنتوں سے گزرنا پڑتا ہے ہمارے سامنے گناہوں کے اسباب بنانے کے لیے، اسے بھی بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں بڑی محنتوں سے جو ہے انسان سے گناہ کرواتا ہوں، مسلمان سے گناہ کرواتا ہوں، اور جب میں نے تیری نیت تیرا ارادہ ہر بار دنوں بعد ہفتوں بعد مہینوں بعد دیکھتا رہا کہ پکا ہے، تو پھر حتیٰ کہ میں سالوں بعد بھی آتا رہا ہوں، میں پھر بھی جائزہ لیتا رہا ہوں کہ کسی وقت میری نیت اور ارادہ کمزور پڑ جائے تو میرے پیچھے لگ جاؤں، لیکن جب بھی آیا ہوں تیری نیت تیرا ارادہ اس وعدے کے تحت کہ جب بھی گناہ ہو گیا فوراً پیر مرشد کے پاس چلے جانا ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کر کے، شرمندگی کا اظہار کر کے، کلمہ طیبہ پڑھ کے، پیر مرشد کو گواہ بنا کے توبہ کر لینی ہے، اور آگے توبہ کو قبول کروانا اللہ کے محبوب بندے کا پیر و مرشد جانے، اور اللہ کے محبوب سلسلے کے محبوب بندے جانے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین جانے اور رحمان جانے۔ تو آپ فرماتے ہیں جو بزرگ اپنا یہ واقعہ خود بیان کر رہے ہیں کہ پھر میری وہ 73ویں توبہ ساری زندگی قائم رہی ہے، اور اسی توبہ پر میں دنیا سے واپس گیا کہ شیطان بار بار میری نیت اور ارادے کو دیکھتا رہا، اور پھر وہ مجھ سے مایوس ہو گیا کہ جب میں اپنے پیر و مرشد کے ذریعے سے، اس کلمہ طیبہ کے وسیلے کے ذریعے سے، اور اللہ کی رحمانیت اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمتوں کی وسعت کے ذریعے سے جب میں نے پکی نیت پکا ارادہ توبہ کر لیا، تو بس پھر شیطان میرے سے مایوس ہو گیا کہ میں اتنے پاپڑ بھیل کر اپنے سینکڑوں شیطانوں کو ساتھ لگاتا ہوں، اتنے گناہوں کے اسباب کو آسانی سے تو نہیں بنتے، وہ بھی اسباب بڑی مشکل سے بناتا ہوں، اور میں اسے گناہ کرواؤں، اور یہ ایک لمحے میں جا کر توبہ کر رہا ہے، اور میری ہفتوں کی اور مہینوں کی اور سالوں کی اور میری اور میرے سینکڑوں شیطانوں کی جماعتوں کی یہ ساری محنت 1 منٹ میں ضائع کرتے، جا کے اپنے پیر و مرشد کے ہاتھ پر توبہ کر لے اور کلمہ طیبہ پڑھ لے۔ تو لہذا جب میں دیکھتا ہوں کہ اس بندے کا نیت و ارادہ کلمہ طیبہ اور کلمہ طیبہ کے ذریعے سے اللہ کے محبوب بندے کو، تو کہ اللہ کا محبوب بندہ وکیل ہے کہ وکیل کے پاس جا کر وکیل کو گواہ بنا لیا کہ اپنی توبہ کرتا ہوں گناہ پر، اور نیت یہی ہے کہ نیت اچھائی کی ہے، یہ نہیں کہ
توبہ کرنے سے پہلے ہی نیت ہو گیا توبہ کر رہا ہوں، آتے ہوئے گناہ بھی کرتا ہوں، یہ نہیں، نیت بیچا پختہ کرنی چاہیے۔ آگے اگر کسی وقت شیطان کا غلبہ ہو جائے، کیونکہ جو چیز غالب آ جائے تو انسان اس کے سامنے، مسلمان اس کے سامنے بے بس ہو جائے، چاہے خواہش غالب آ جائے اور چاہے خواہش اور شیطان مل جل کر غالب آ جائے، چاہے وہ گناہ کے حالات و واقعات غالب آ جائیں، تو لیکن جس طرح خواہش غالب آ جائے، شیطان غالب آ جائے، یا خواہش اور شیطان مل کر وہ گناہ کا غلبہ آ جائے، تو توبہ کا اپنی نیت اور ارادے کو غالب رکھو کہ توبہ ہر حالت میں کرنی ہے۔ کلمہ طیبہ کو وسیلہ بنا کر اللہ کے محبوب بندے کے پاس جا کر، اور جب تک اگر جانے میں وقت لگے تو سب سے پہلے کلمہ طیبہ کو ہی توبہ کا ذریعہ بنا لینا ہے، تب تک کلمہ پڑھنا شروع کر دینا ہے، اور انشاءاللہ یہ کلمہ وہ کلمہ ہے کہ جو صغیرہ سے صغیرہ، کبیرہ سے کبیرہ گناہوں کو مٹا کر اللہ اپنی رحمت فرماتا ہے کہ اللہ نے تو اس کا نام ہی رکھا ہے پاک، جو پچھلے گناہوں سے بھی پاک کر دے اور آئندہ بھی پاک رکھے۔ تو اب اگر نصیحت سمجھ آ گئی ہے کہ نیت اور ارادہ کلمہ طیبہ اور اللہ کے محبوب بندے کے ذریعے سے توبہ کا پکا رکھ لیں، انشاءاللہ شیاطین آپ سے مایوس ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ آج عملی نمونہ اپنے علاقوں میں نیت رکھ لیں، ہر بھئی نیت ارادے کا تو مولد نہیں ہے نا، یہ تو اللہ کی عطا کردہ نعمت ہے، وہ اس میں تو کوئی پیسہ خرچ نہیں ہونا۔ ہر مرد عورت بچے بوڑھے، وہ 3 سال والا بچہ بھی نیت کر لے کہ اللہ مجھے توفیق دے گا تو میں بڑھاؤ کے محفل کرواؤں گا، بڑھاؤ کے سوالہ کلمہ طیبہ درود و سلام پڑھاؤں گا۔ اس کلمے کی برکتیں آپ کے وجود، آپ کے گھروں، آپ کے کھیتوں، حتیٰ کہ شاید ہم لفظوں میں بھی نہ بیان کر سکیں کہ اس کلمے کا نور اور جب عرش تک کتنی تیزی سے پہنچ سکتا ہے تو کیا زمین عرش سے، اور زمین تو آسمانوں سے بھی چھوٹی ہے، اور زمین تو عرش سے بہت چھوٹی ہے۔ تو اس لیے پھر اسی سے اندازہ لگا لیں کہ جو کلمہ عرش پر فرشتوں سے بھی زیادہ تیز رفتار میں پہنچتا ہے وہ کہاں کہاں تک پہنچتا ہو۔ ہمارے سینکڑوں سال پہلے بھی جو موجودات فوت ہوئے ہوں گے نا، یہ ان کی قبروں تک بھی پہنچ جائے گا اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک پہنچ جائے گا، اور جہاں جہاں آپ کی خیر چھپی ہے یہ اس خیر کو جا کر اور زیادہ بڑھا دے گا، اور جو بھی جسم کے اندر یا باہر بیماریاں، تکلیفیں، مشکلات، جادو، سحر، نظر بد، حسد، شیاطین، ہوائی چیزیں، بددعائیں، خطائیں، جرموں، سزا، ظلم، زیادتیاں، اور جو بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہے، اور چاہے گناہوں کی عادتیں ہیں، اگر کوئی نشہ کرنے والا ہے، اگر کوئی شراب پینے والا ہے، اگر کوئی گناہ بدکاری کا عادی ہے، اور چاہے کبیرہ گناہوں کا بھی مرتکب ہے، تو وہ توبہ کے لیے سے ان محفلوں میں آئے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول بھی فرمائے گا اور ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ ہم نے تو یہ سلسلہ شروع ہی معاشرے کے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی عادات کے اعتبار سے بھی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں میں مبتلا ہیں اور مذہب سے نماز، روزہ، حج، زکات سے دور ہیں، یہ کلمے سے بھی دور جا چکے ہیں، انہی کے لیے یہ مشن شروع کیا ہے کہ تاکہ بنیادیں مضبوط ہو جائیں، آسان طریقے سے توبہ قبول ہو جائے، اور آسان طریقہ پاکی کا اور پاکیزگی کا آسان ترین طریقہ مل جائے۔ تو یہ نصیحت اب آپ سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جو قانون اس میں بتایا، جب مرشد نے سوال پوچھا اور 72 مرتبہ تو پاک ہو کر جائے تو شیطان تیرا پیچھے نہ چھوڑے، اور تو جب 72 مرتبہ توبہ ٹوٹنے پر ناپاک ہو جائے تو کیا رحمان اور رحمان کے نمائندے تیرا پیچھے چھوڑ دے؟ آگے سمجھ بات۔ اور جب شیطان تجھ سے مایوس نہیں تو پھر رحمان بھی تجھ سے مایوس نہیں ہے، تو کیوں رحمان کی رحمت سے مایوس ہو رہا؟ نقطے کو سمجھ لیجئے، میں پر یقین ہوں
میں بتا رہا ہوں کہ اللہ کے بڑے محبوب بندوں میں نے خود آپ کو اپنی عملی زندگی کی کہ میں نے بھی جب یہ واقعہ میرے علم سے گزرا تو میں نے اپنی زندگی کی ہدایت کے جو بھی قانون تھے اس میں اس قانون کو شامل کیا ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ توبہ پر استقامت کی توفیق عطا فرمائی۔ تو آپ سب بھی جو ہے اس قانون کو اپنا لیجئے اور انشاءاللہ ایسے محافل انفرادی طور پر بھی کلمہ طیبہ درود و سلام کی برکتیں ہم بتاتے رہتے ہیں، اور اس اجتماعیت میں یہ برکت ہے کہ ہم انفرادی طور پر تو 12 تسبیحاں پڑھیں گے، ہر کوئی 1200 مرتبہ پڑھے گا، لیکن 100 مسلمان جب مل کر 12 تسبیحاں کلمہ طیبہ اور درود و سلام کی پڑھے تو وہ 1.25 لاکھ ہو جاتا ہے، اور اجتماعی عبادت کی یہ برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو 1.25 لاکھ کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ تو کتنا آسان کام ہے، کتنا آسان کام ہے۔ یہ مدرسوں سے بچے بلاتے ہو، محلے کی خواتین اکٹھی کرتے ہو، تو پتہ نہیں کہ مشکلات کے حل کے لیے یہ بھی ہمارے معاشرے میں طریقہ کار ہے، تو یہ تو سب کے سامنے ہے کہ پڑھانے والا پڑھائے گا بھی اور پڑھنے والے پڑھیں گے بھی۔ خالی رہنمائی کر کے نہیں میں نے چلے جانا، یہ نقشہ دکھا کے نہیں چلے جانا، یہ نصیحت کا طریقہ بتا کے نہیں چلے جانا، اور میں نے 1.25 لاکھ 100 کے حساب سے پورا کروا کے جانا۔ مجھے میرے اکثر انتظامیہ کے ساتھیوں نے کہا کہ کچھ لوگ درمیان میں نہیں پڑھ رہے ہوتے یا آپ کے طریقہ کار کا ساتھ دے نہیں پا رہے ہوتے، تو میں نے بتایا بیوقوف تو پریشان نہ ہو، وہ نہیں پڑھ رہا تو میں تو پڑھ رہا ہوں، میری آواز اس کے کان میں دماغوں میں پورے جسم میں جا رہی ہے۔ وہ خود پڑھ لے گا تو ڈبل اثر ہو جائے گا، وہ خود پڑھ لے گا تو ڈبل اثر ہو جائے گا۔ تو یہ وظیفہ، اس میں ذکر بھی، عبادت بھی، اللہ کا سب سے بڑا نام، سب سے بڑا مقام، اللہ کے محبوب کا سب سے بڑا نام، بڑا مقام درود و سلام ہے، تو کون سا گناہ ہے، کون سا جادو و سحر ہے، کون سی شیطانی قوت ہے، اور کون سی بددعا ہے، اور کون سا ظلم ہے جو اس کلمہ طیبہ اور درود و سلام کی برکت سے ختم نہ ہو جائے۔ تو آج اپنی اور اپنے فوج شدگان، اپنے اور اپنے گھروں میں متعلقین کی، اپنی مال جائیداد کی، اپنی زمینوں کے اندر ایک لگے ہوئے پودے کی بھی نیت کر لیں، مال ڈنگر بیچی کاروبار، جو بھی آپ کا ذریعہ رزق و مال، عزت، آبرو، کامیابیوں کا اور خیر کا جو ذریعہ ہے اس کی بھی نیت کر لے، خیر بے انتہا بڑھ جائے گی، ہر مصیبت اور ہر شر کی نیت کر لے، ہر مصیبت ہر شر جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ دوزخ کی آگ سے تو جو بھی سچے زبان اور اقرار سے سچی تصدیق سے کلمہ پڑھ لے گا وہ ایسے ہو جائے گا جیسے بھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اور انشاءاللہ جنت کی کنجیاں اس کلمہ طیبہ درود و سلام کے وسیلے سے واضح ہیں، اور مرتے وقت کا وعدہ ہے، اور مرتے وقت کا وعدہ ہے کہ جس کا آخری کلام کلمہ ہوا وہ جنتی ہوگا، تو جو اس محفل سے کلمہ پڑھ کر اٹھے گا کیا وہ جنتی نہیں ہوگا؟ تو آج یہ دنیا کو بھی جنت بنانا ہے اور آخرت کی جنت بھی حاصل کرنی ہے، دنیا کی مشکلات و مصائب کی دوزخ کی آگ بھی بجھانی ہے اور آخرت کی دوزخ سے بھی بچنا ہے۔ تو توجہ کے ساتھ نیت اور ارادے میں جتنا ادب سے بیٹھا جا سکتا ہے، جتنی صحت اور طبیعت اجازت دیتی ہے اتنا ادب کر لے، باقی اللہ تعالیٰ رحمت فرمانے والا ہے۔ میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے، میرے طریقہ کار کے مطابق پڑھنا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے جب مجھے یاد کرنے کا موقع مل جائے تو مجھے کثرت سے یاد کرو، آہستہ آہستہ پڑھ کر تو پھر ہم سوالات پورا نہیں کر سکے، تو اس لیے میرے مطابق پڑھنا ہے، انشاءاللہ صاف پڑھا جائے گا، واضح سمجھ آئے گی، صرف نیت اور ارادہ اور ہمت کے ساتھ پڑھنا، تھکاوٹ ہو جائے تو وقتی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ توفیق دے تو یہ نور و نور، بیماریاں، جادو، شر، ہر چیز اندر و باہر سے صاف ہو جائے گی جس کی نیت رکھیں۔ اور کلمے کا نور تو ایسا نور ہے اور ملک کے باہر بھی کوئی
ہی ہوگا آپ کا دنیا کے دوسرے حصے میں بھی ہوگا تو اس محفل کا کلمے کا نور اور دعا کا نور اس تک بھی پہنچ جائے. ہر ایک کی نیت کر لیں. جو ماں کی گودوں میں بچے ہیں ان کی نیت کر لیں, اور جو گھر چھوڑ آئے ہیں جو آپ کے پیچھے گھر والے ہیں ان کی بھی نیت کر لیں. انشاءاللہ سب تک کلمہ طیبہ کے وظیفے کا نور اور دعا کے برکتیں پہنچیں گی. اللہ تعالیٰ سب کو خیر و برکت آسانی عطا فرمائے. اب کچھ نیتیں ہیں یہ میں پڑھوں گا اور آپ کو ساتھ بتا کر پھر انشاءاللہ وظیفہ شروع کر دیں. اللہم افتح لنا جمیع رحماتک رحمات افضل اسم ذاتک رحمت افضل المقام ذاتک رحمت افضل الکلام ذاتک رحمت افضل الذکر کا رحمت افضل جمیع الخیرات افضل الذکر کا رحمت ذات حبیب کا رحمت افضل الاسم ذات حبیب کا رحمت افضل المقام حبیب کا رحمت کلام برحمت ذات حبیب کا مغل ورفان اللہ کا ذکر تقبل الاخرت خیر اللہ من الاولا بک وما صلک اللہ رحمت للعالمین بحق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وبحق رحمت افضل المحبات کا محبت ملائکات کا محبت حبیب کا محبت عباد کا محبت مومنین مومنات مسلمین مسلمات ومحبت امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما. ہم نیتیں دہراؤں گا. ربنا تقبل منا وطیبنا وثبتنا بحرمت الدنیا استجب لکم بحرمت فذکرونی اذکرکم. محفل بھی محفل عام نہیں ہے, یہ مہینہ بھی مہینہ عام نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد و وصل کا مہینہ ہے اور محفل بھی محفل میلاد و وصل کی نیت سے ہے. اور وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام کا تحفہ بھی بڑھنے نیت 100 کے ساتھ 200 ہوگی تعداد تو دگنا وظیفہ ہو جائے گا. اللہ برکت عطا فرمائے. نیت کر لیں. نعوذ باللہ یا اللہ ہم تو اس سے ہر شر اور ہر مصیبت سے پناہ طلب کرتے ہیں. ونستغفر اللہ ہر مصیبت اور شر سے ہماری حفاظت فرما. ونستغفر اللہ ہمیں ایمان اور نیکی پر ثابت قدمی عطا فرما. واجتنب جمیع درجات الفیۃ الخبثا اور ہر ناپاکی کا جو ذریعہ ہے اس سے ہمیں پناہ دے دے, نجات دے دے, اور ناپاکی کے تمام جو ذریعے ہیں وہ دافع دور کر دے. ونسترحم اللہ ہم پر رحم فرما دے. ونستشفی اللہ ہمیں شفا دے دے. ونستعین باللہ ہر کام میں ہماری مدد فرما دے. ونستغفر اللہ ہر مصیبت اور دشمن اور شر کو سخت فرما دے. ونستہدی اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے. ونسترضی اللہ ہم سے راضی ہو جا. ونستغفر اللہ ہمیں ہر کام میں نصرت عطا فرما دے. ونستفتح اللہ ہر کام میں فتح عطا فرما دے. ونستغلب اللہ ہم مسلمانوں کو اتحاد عطا فرما کر اپنے گھر سے لے کر پوری دنیا میں عالم اسلام کو غلبہ عطا فرما دے. ونستفتح اللہ ہمیں اپنی ذات سے لے کے تمام مسلمانوں کو دنیا آخرت ظاہر و باطن میں ہر ایک طریقہ کامیابی عطا فرما کر کامیابیاں عطا فرما دے. لا حول ولا قوة الا بالله ما شاء الله كان وما لا يشاء لا يكون ان لله وانا اليه راجعون ويفعل الله ما يشاء ان الله على كل شيء قدير. كتب الله لا اغلبن انا ورسلي ونشكر الله ونستغفر الله ونستغفر الله. ربنا اتنا جميع درجات الفية العقلاء كل حين باذن ربنا رب الملائكة والروح رب الجن والانس رب جميع الخلق اجمعين رب كل شيء رب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب عباد الله رب امة محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رب كلام الله ورب كلام الله رب دين اسلام رب کلمات طیبۃ قولی ثابت رب صلو علیہ وسلم تسلیما. بحق یا اللہ یا حق انت الذی یثبت الحق ویبطل الباطل بین الخلائق بحق کا. وربنا تقبل منا بحق یا اللہ یا حق انت الذی نستثبت الحق وضحق الباطل بین الخلائق بکلمات طیبۃ بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ بحقک وبرحمتک نستغیث ظاہرا باطنا صغیرا کبیرا قلیلا کثیرا اول آخر دائما ابدا. ونستطیب اللہ بک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ
اللہم آمین ثم آمین۔ یہ ہم نے چند مرتبہ ایسا پڑھا ہے تاکہ ہر ایک کو ترتیب سمجھ آ جائے۔ آپ ایک مناسب تیز رفتار سے پڑھنا ہے تاکہ ہم انشاءاللہ 20 سے 25 منٹ مختصر وقت کے اندر آپ نے مل کر میرا ساتھ دینا ہے۔ ہمت حوصلے سے ہر زبان ہلے، ہر ہونٹ ہلے، ہر چہرہ اور وجود ہلے۔ ہمیں مٹی سے بنایا گیا ہے، مٹی کے ذرات بریک بریک دیکھے ہیں نا، تو اس طرح سے نیت کرنی ہے کہ یا اللہ تمہارے وجود کا ایک ایک مٹی کا ذرہ جو ہے وہ کلمہ طیبہ اور درود و سلام پڑھ رہا ہے۔ انشاءاللہ ہر ایک کو اپنے ذروں کے مطابق جو ہے وہ اجر و انعام ملے۔ تو اس نیت کے ساتھ میرے طریقہ کار کا ساتھ دیتے ہوئے ہر آواز اتنی ضرور ہو، کم از کم جو کمزور ہیں، بیمار ہیں، ان کی آواز اپنے کان تک آئے، اور جو اللہ کی توفیق سے ہمت طاقت رکھتے ہیں ان کی آواز اتنی ضرور ہو کہ اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے والے کو ضرور آئے، تاکہ سب ہمارے کلمہ طیبہ درود و سلام اور ایمان کے گواہ بن جائے، اور ہمیں ایک دوسرے کے پڑھنے کی بھی، پڑھانے کی بھی، سننے کی بھی، سنانے کی بھی برکتیں مل جائیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا
ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la 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 ilaha Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah 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 Muhammad Rasulullah sallallahu
الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اله عدد خلقه ورضا نفسه وزنات عرشه ومداد كلماته ظاهرا باطنا دائما ابدا بحال يدعو لنا وليعيدنا وليعودنا وليشفعوا وليشفي وليستغفر لنا وليستغفر لنا وليرحمنا وليحفظنا وليحفظنا ولينذرنا ولينجرنا وليثبتنا وليغلبونا وليخرجنا من الظلمات الى النور وليقضي لنا كل حاجاتنا وليقبل كل دعواتنا وليخلق كل اعداءنا كل امورنا ونظامنا نظام خاتم کلمہ امت نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نظام اتحاد امت نظام پاکستان نظام خیر امت ولیودنا جمیع العلوم والولایت والخلافات والوراثات والوارث والعزت والذکر والجنت والعوض والخیرات ظاہرا باطنا دائما ابدا آمین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب تم مجھے یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں یاد کرتا ہوں، تو پھر میرا شکر بھی ادا کرو۔ یا اللہ یشکر انت الذی تکثر نعمت علی من یشاء بجودہ برحمتک نستغیث بحق ان شکرتم لأزیدنکم۔ نشکر اللہ 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 کثیرا کثیرا۔ اور جب اللہ کو یاد کیا جائے تو تمام گناہ اور تمام شر جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔
اور استغفار کرنے سے یہ راکھ بھی صاف ہو کر ہمیں ایسے کر دیتی ہے کہ جیسے ہم ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے. یا اللہ یا غفور انت الذی تظہر الحسنات وتستغفر السیئات وتعفو عنها برحمتک برحمتک نستغیث بحق واستغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم. نستغفر اللہ 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 ونشكر الله العلي العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم الغفور الشكور من كل ذنب ونتوب اليه وزدنا نعمتك ورحمتك وبركاتك وعلمك وتوفيقاتك ظاهرا باطنا دائما ابدا. درود پاک. اللهم صل على سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ علی یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین. محفل میلاد و مسل بما تحفہ وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام 100 ہو تو 1.25 لاکھ بنتا ہے، اور اگر 200 ہو تو 2.25 لاکھ بن جاتے ہیں. الحمدللہ. اب دعا کا مرحلہ ہے. ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. آپ سب نے میزبانوں نے نیت اور ارادے سے لے کے محفل پاک کی ہر چھوٹی بڑی خدمت کی جو دعوت و انتظام و اہتمام کیے، یہ سوالات کلمہ طیبہ درود و سلام، مہمانوں کی آمد، ہر ایک کی چھوٹی بڑی خدمت، اپنے اور اپنے گھر والوں کی یاد رکھیں، توجہ رکھیں، اپنے اور اپنے گھر والوں کا سلام، حاضری، اور اپنی اور سب اپنے متعلقین کی دعاؤں کو اس تحفے کے ساتھ سپرد کر دیں اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آمین ثم آمین. آمین ثم آمین. ربنا ثبتنا وطیبنا بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ وملائکتہ وعبادہ علیہ وسلم وآلہ بہریدو لنا. رب کلمہ طیبہ، رب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رب شہر میلاد و مسل و محافل میلاد و مسل، رب کلمات طیبۃ قولی ثابت وصلو علیہ وسلم تسلیما. یا اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں نے تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک مہینے میں محفل میلاد و مسل کا اور بما تحفہ وظیفہ سوالات کلمہ طیبہ و درود و سلام کا و توام فی سبیل اللہ تیرے راستے پر تبرک اہتمام کا اور دعوت و انتظام میں تمام میزبانوں کی چھوٹی بڑی خدمتیں کوششیں اور مہمانوں کی محبتیں اور کوششیں، یا اللہ سب کے اور سب کے گھر والوں کے سب کے متعلقین کے سلام کے ساتھ حاضری کے ساتھ اور سب کی دعاؤں کے ساتھ یہ تحفے تیری پاک اور پیاری بارگاہ میں قبولیت کے لیے پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. یا اللہ سب کا ایک ایک قدم، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سانس، ایک ایک دھڑکن، ایک ایک حرف، ایک ایک پیسہ، یہ تمام چھوٹی بڑی خدمتیں یا اللہ اپنے فضل و احسان سے قبول فرما کر اس کا صحبت راجعہ زین سے زین در فرما. سارے صاحب تیرے پیارے حبیب سیدنا شفیع الامت صاحب محافل میلاد و مسل صاحب کلمہ طیبہ سیدنا شفیع الامت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک اور پیاری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. قبول منظور فرما. آپ کی رحمتوں کا صلہ جمیع عباد اللہ نبینا صدیقنا شہداء صالحین اولیاء اللہ یصفی اللہ سلمان و مشاہدہ محسنین کل تقی نقی فہم آلی حضرت حمزہ ابو بکر عمر عثمان مولا علی کرم اللہ وجہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا امہات المومنین امام حسن مجتبی یوم شہادت امام حسین شہید کربلا
اشراف کربلا حضرت ویس کرنی، خواجہ حسن بصری، بی بدمی، جنید شبلی، سیدنا غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی، داتا علی گنج بخش علی حجوری، حضور حاجی محمد نوشائی گنج بخش، صحیح پاک رحمان ذوالغوث منظور خالد شاہ، سلسلہ نشاہیہ قادریہ حیدریہ گنج بخش، محمدیہ اور چشتیہ سہروردیہ اور نقشبندیہ، جتنے محبوبوں کے سلاسل ہیں، یا اللہ ان کے جسم و روح کے ساتھ ساتھ تمام حاضرین کے، میزبانوں کے، مہمانوں کے، جو بھی ابا و اجداد میں، والدین میں، عزیز و اقارب میں، خاص طور پر جو میزبان ہیں محمد جمیل شاہی قادری، ان کے والدین، ان کے ابا و اجداد اور ان کا ایک بھتیجا بھی، اور یا اللہ جو بھی ہم میزبانوں کے بھی مد نیت ہے، جن کے زیادہ مقدار میں بھی ناموں کا لینا مشکل نہ ہو، تو نیت اللہ کی بارگاہ میں بہت کافی ہوتی ہے۔ ہر ایک کی نیتوں میں جو بھی اپنے باوجداد عزیز و کرم ہیں، یا اللہ ان کے ساتھ آدم علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جو ہمارے باوجداد مشایخ و محسنین، اور یا اللہ جن کا کوئی صلی سب نہیں کر رہا، یہ سرے سے کرنے والا ہے بھی نہیں، تمام ایسے امتیوں کو یا اللہ پیش کرتے ہیں، قبول منظور فرمائے۔ تمام مشایخ و محسنین کے باوجداد کو، مشایخ و محسنین کو، ان کے ورثہ خلفائے کاملین کے ساتھ ساتھ یا اللہ ہر ایک کے لیے التجا کرتے ہیں کہ اس کلمہ طیبہ درود السلام، اس محفل میلاد وصل کا صدقہ یا اللہ ہر ایک عذاب قبر معاف فرما دے، ہر ایک عذاب قبر معاف فرما دے، اپنی رحمت کریمہ نہ فرما کر سب کو جسم روح کو سلامتی عطا فرما کر جنت کی بخشش عطا فرما دے، جنت کی بخشش عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم حاضرین محفل، یا اللہ میزبانوں، مہمانوں، ہر ایک کی محبت کو قبول فرما کر یا اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہوں، ہر خطا، سزا، قضا، گناہ، بد دعا، ازمائش اور ذلت سے معافی اور پناہ عطا فرما کر یا اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو، ہمارے متعلقین کو جنت کی بخشش عطا فرما دے۔ توجہ کے ساتھ یا اللہ تیرا فرمان ہے مجھے زیادہ مقدار میں یاد کرو، ہم نے تجھے سینکڑوں ہزاروں کی بجائے اجتماعی طور پر لاکھوں میں کلمہ طیبہ درود السلام کے ذریعے سے یاد کیا ہے۔ اس کی برکت سے تو بھی رحمت کے زیادہ سے زیادہ دروازے کھول کر ہمارے رزق میں، مال و دولت میں، عزت آبرو میں، کامیابیوں میں، رحمت و برکتوں، نعمتوں میں، آسائشوں اور سہولتوں میں، ہمارے گھروں میں مردوں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، خواتین، تمام کی ضروریات زندگی، تمام موجودہ دور کی آسائش و سہولت کے ساتھ، مردوں کو باہر کاروباری سہولیات میں خیرات و برکات کے ساتھ، ہمیں صحت و شفا کی، زندگی میں خیرات و برکات کی، اولاد کی عطا کی، اولاد نرینہ کی عطا کی، اور اولادوں کی محبتوں اور خدمت گزاریوں کی عطا کی، طالب علموں اور یا اللہ کا تعلیم و تربیت میں کامیابیوں کی، اور یا اللہ اپنے فضل و احسان سے ہر نیکی کے کام میں شامل ہونے کی، اور یا اللہ تمام نیکیوں، تمام دینی مرادوں، دنیا کی خوشحالیوں، آخرت کی خوشحالیوں، اور یا اللہ جنت کی کنجیوں سے ہماری کھولی جولیوں کو بھرپور فرما دے۔ یا اللہ جنت کی کنجیاں دنیا میں ہی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں چلتا پھرتا جنتی بنا دے، چلتا پھرتا جنتی بنا دے۔ یا اللہ ہمارے مال، جان، عزت، آبرو، جائیداد، کاروبار، نیکی کے ہر کام و نظام میں خیر و برکت، نگہبانی کی برکت کی بخشش عطا فرما دے۔ بے روزگاروں کو اچھا روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ روزگار والوں کو بے انتہا نفع اور خیر و برکت کی ترقی عطا فرما دے۔ یا اللہ ملازمت کے خواہش مندوں کو ملازمت عطا فرما دے، ملازمت کرنے والوں کو خوشحالیاں، بحالیاں، ترقیاں اور کامیابیاں عطا فرما دے۔ ہم سب کی تمام زبانی، تمام اہل کلمہ کی زبانی، جسمانی اور مالی عبادتوں کو قبول فرما کر دنیا و آخرت کا اجر عظیم و کریمانہ عطا فرما دے۔ توجہ کے ساتھ یا اللہ ہمارے دل، جسم، روح، خون، گوشت، ہڈیاں، جسم کے اندر اور باہر کے دردوں، زخموں، مرازوں، جراثیموں، رسولیوں، زہریلے اثراتوں، تکلیفوں، فاتوں، بلیاتوں، دل کی بیماریوں، ہارٹ اٹیک، جگر، پھپھڑے، گردے، مثانے، دماغ کی، معدے کی، سر سے لے کے پاؤں تک ہمارے ایک ایک ذرے کے اندر بھی جو بھی معلوم، نامعلوم، قابل علاج، اندرونی، بیرونی، کینسر، بلڈ پریشر، شوگر، کولیسٹرول، قابل علاج، ناقابل علاج، چاہے وہ بیماریاں تکلیفیں مقدروں کی ہوں، جادو اور سحر کی ہوں، نظر بد اور حسد کی ہوں، ہوائی اور شیطانی چیزوں کے اثرات کی ہوں، بد دعا اور خطاؤں کی ہوں، ہمارے متعلقین یا باوجداد کے ظلم و زیادتیوں کی ہوں، یا اللہ کسی بھی وجہ سے ہو تو جاننے والا ہے، کسی بھی وجہ سے ہو تو میں معافی کی، بخشش کی، رحم کی، حفاظت کی، پناہ کی، نجات کی اور امان کی بخشش عطا فرما، امان کی بخشش عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہمت کی، طاقت کی، صحت کی، زندگی میں خیرات و برکات کی، دم شفا کی، ذہنی سکون کی،
دل کے اطمینان سکون کی، جسم کے اطمینان سکون اور طاقت کی، قوت ایمانی کی، دنیا سے لے کے جنت تک سلامتی کی، اور اس کلمہ طیبہ اور درود السلام کے نور سے یا اللہ جسمانی، ایمانی اور روحانی برکتیں اور قوتیں عطا فرما دے، برکتیں اور قوتیں عطا فرما دے یا اللہ۔ مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما دے، جہاں سے لینے ہیں مدد عطا فرما دے، جہاں دینے ہیں اسباب نہیں بھی تو اپنی رحمت کو سبب بنا کر دینے کے عزت آبرو کے ساتھ اسباب عطا فرما دے یا اللہ۔ بھی اولاد و اولاد کی بخشش عطا فرما دے، اولاد نبینا کے خواہش مندوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا صدقہ، کلمہ کی برکت کا صدقہ یا اللہ کلمہ پڑھنے والے بیٹے ماؤں کی جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ، کلمہ پڑھنے والے بیٹے ماؤں کی جھولیوں میں ڈال دے یا اللہ۔ اگر بیٹے نہیں تو کلمے کی برکت کی وجہ سے ہی یا اللہ بیٹوں کی منظوری عطا فرما دے، بیٹوں کو جھولیوں میں ڈال دے، اور یا اللہ کلمے کی برکت سے یا اللہ کلمہ ہم نے تو بچوں کے پیدا ہوتے ہی تیرا نام ان کے کانوں میں یا اللہ پہنچا دیتے ہیں، تو اب ان کو نیکی کی توفیق عطا فرما کر یا اللہ ماں باپ کے لیے، اپنے بزرگوں بڑوں سب کے لیے محبت کی اور خدمت گزارنے کی بخشش عطا فرما کر سب کو بخشنے کا ذریعہ بنا دے یا اللہ۔ تمام طالب علموں اور طالبات جنہوں نے امتحانات دیے ہیں، دے رہے ہیں، دین تعلیم تربیت حاصل کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں یا اللہ، ہر ایک کو موجودہ دور کا تعلیمی نصاب بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے، بچوں کے، ہمارے مسلمان بچوں کے ذہنوں کو اتنا وسیع اور عیز فرما دے کہ تمام سوال ہے جو اب ایک ہی دفعہ پڑھنے میں یاد ہو جائے، ایسی آسانیاں عطا فرما دے، اور جو کچھ امتحانوں میں آنا ہے وہی یاد فرما کر اعلیٰ ترین کامیابی کی بخشش عطا فرما دے، ہر ناکامی سے پناہ عطا فرما دے۔ توجہ یا اللہ، بچیوں اور بچوں، مردوں عورتوں کی عزت عفت کی حفاظت فرما، ہر اچھائی اچھے اسباب اور اچھی صحبت کی بخشش عطا فرما، ہر برائی برے اسباب بری صحبتوں اور شیاطین کے برے حملوں سے پناہ عطا فرما، بچیوں اور بچوں کے، بالخصوص بیٹیوں کے جن کو تو نے رحمت بنا کر بھیجا ہے یا اللہ، جو مریض ہوتی جا چکی ہیں یا ہو رہی ہیں یا اللہ، ان کے جو بھی مقدروں میں ہے ہر رکاوٹ کو ختم کرنے کی تو قدرت رکھتا ہے، اپنی رحمت فرما کر یا اللہ جو کچھ بھی ان کے مقدروں میں ہے ان کے رشتے گھر چل کر آ جائے، بچیوں پر ماں باپوں پر ایسی رحمتیں فرما دے، ایسی رحمتیں فرما دے، اور یا اللہ رشتوں کے نکاح کا، شادی اور جہیز و بری کا، اور جو ہمارے معاشرتی رسومات ہیں ان سب کے انتظامات و اہتمام کی بھی خاص، اور میکے اور سسرال کی بچوں اور بچیوں کو خوشیاں اور خوشحالیاں عطا فرما دے، خوشحالیاں عطا فرما دے، جو گھر اجڑ چکے یا اجڑ رہے ہیں یا اجڑنے والے ہیں یا اللہ ان کے اوپر بھی رحمت فرما کر آباد و شاد خوشحال فرمانے کا احسان نازل فرما دے۔ توجہ کے ساتھ یا اللہ، ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں میں، بیوی بچوں میں، خاندان میں، برادری میں، اہل علاقہ میں، مسلمانوں میں جہاں کہیں بھی لڑائی جھگڑے فساد غلط فہمی اور شر کی جو بھی وجوہات ہیں ان سے پناہ اور نجات عطا فرما، سب کو آپس میں باہمی محبت کی، ادب و احترام کی، خوش اخلاقی کی، صلہ رحمی کی، عزت و انکساری کی، ایک دوسرے کے ساتھ خدمت میں بڑھ چڑھ کر خدمت کرنے کی اور ایک دوسرے کے مقابلے پر بڑھ چڑھ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ نیکی کی لالچ بھی عبادت ہے یا اللہ، نیکی کی لالچ رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، اور یا اللہ کلمہ طیبہ فرضوں میں سب سے بڑا اور سنتوں میں بھی اس کا ورد سب سے بڑا، اس کی برکت سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور تمام فرائض و سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، تمام برائیوں کی معافی اور تمام جو آج تک نیکیاں ادا نہیں ہو سکی ان کا کفارہ، اور آئندہ کے لیے یا اللہ تمام برائیوں سے بچنے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اپنے فضل و احسان سے ہر برائی سے بچنے بچانے رکنے اور روکنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر قسم کی محفل ہو، عبادت ہو، نیکی کا کوئی بھی کام ہو، اس کے لیے ظاہری بھی، باطنی بھی، مالی بھی، افرادی بھی قوتوں کی، اسباب کی خیر و برکت عطا فرما یا اللہ۔ آج تک جتنی بھی محفلیں ہوئی ہیں، جن نے کی میزبانوں نے کروائی، مہمان آئے یا اللہ، کلمہ طیبہ، درود و سلام، محفل میلاد و وصل یا اللہ، آج تک ہر ایک کی طرف سے جو بھی محفلیں ہوئی ہیں یا اللہ، ہر ایک محفل کے کلمہ طیبہ، درود و سلام کو، اس کی دعاؤں کو، اور آنے جانے والوں کو، میزبانوں مہمانوں کو، ہر ایک کی چھوٹی بڑی خدمتوں کو قبول فرما یا اللہ۔ آج بھی جو حاضر ہوئے ہیں، جہاں بھی تیرا ذکر ہوتا ہے تو اپنے فرشتے بھیجتا ہے، تو یا اللہ اپنے فرشتوں کے ذریعے سے ان سب کے ناموں کو، سب کے گھر والوں کے متعلقین کے ناموں کو نوٹ فرما لے، کہ جو پچھلی محفلیں ہوئی ہیں ان کی بھی برکت عطا فرما دے، آج کی بھی عطا فرما دے، جو آئندہ ہونی ہے ان میں بھی سب کے ناموں کو شامل فرما دے،
سب کے ناموں کو شامل فرما دے، سب کو ظاہر میں بھی شامل ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ ایسی محفل کا انتظام و اہتمام کرنے کی، سب کو نیت ارادہ کرنے کی ابھی سے توفیق دے دے، اور یا اللہ عمل کے لیے بھی باطنی، مالی، ظاہری، افرادی جن جن اسباب کی ضرورت ہے ان میں آسانیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ ہر ایک کو رزق و مال کی، اسباب اور ذرائع کی آسانی عطا فرما دے، ہمارے ایمان کی، ہمارے دین کی، یا اللہ نظام مصطفیٰ علیہ السلام کی بنیادوں کو کلمہ طیبہ درود و سلام کے ورد کے ذریعے سے مضبوط فرما دے، مضبوط فرما دے، مضبوط فرما دے۔ یا اللہ اس کی برکت سے ہمیں بار بار حج اور عمرے کی حاضریاں، حضوریاں، منظوریاں مقدروں میں ہے یا نہیں ہے، اسباب ہے یا نہیں ہے، کلمہ طیبہ درود و سلام کے صدقے مکہ مدینے یا اللہ حاضری اور کی منظوری کی بخشش عطا فرما، وہاں اسی طرح کلمہ طیبہ درود و سلام کثرت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے نوارت و جلیات و جنتوں کے ساتھ اپنے حبیب علیہ السلام اپنے محبوب بندوں کی یا اللہ دعاؤں، عطاؤں، شفاعتوں، دنیا کے فیضیاب و خاصام اور آخرت کے فیضیاب و خاصام سے ہمیں مالا مال فرما دے۔ یا اللہ اپنے حبیب علیہ السلام اور اپنے محبوب بندوں کی سیدہ خواتین کو سیدہ فاطمہ الزہرا یا اللہ دعاؤں کی، ہاتھ ملانے والی، قدموں کے بوسے عطا کرنے والی، سینے سے لگانے والی، دنیا کی عطائیں، شفاعتیں، رہنمائیاں اور ہمارے ہر چھوٹے بڑے کام میں ہمارا مددگار و متولی بننے والی، اور یا اللہ موت کے وقت سے ہاتھ پکڑ کر سیدھا جنت میں لے جانے والی زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما، زیارتوں اور شفاعتوں کی بخشش عطا فرما۔ جو بلند آواز میں دعائیں کی ہیں وہ قبول فرما لے، جو سب کے دلوں میں ہے، سب کے گھر والوں کے دلوں میں ہے، مردوں عورتوں بچوں بڑوں کے دلوں میں ہے، یا اللہ سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما کر ان تمام دعاؤں اور حاجتوں کو بھی قبول فرما لے۔ یا اللہ جب بعد اس محفل ملاقات کے لیے آتی ہے تو یا اللہ ہر ایک کا گھریلو کوئی بھی مسئلہ ہو تو 24 مرتبہ یہی کلمہ درود پڑھ کر جو کو بھی دم کرے، سب کو اجازت دی جا رہی ہے تو جو کو بھی دم کرے تو یا اللہ اس کو خیر و شفا اور برکت و حفاظت کی بخشش عطا فرما، اور جو کوئی کم از کم صبح شام 200 مرتبہ، 500 مرتبہ یا 1000 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ کا وظیفہ کرنے کی توفیق جس کو تو دے تو یا اللہ اس کی سینکڑوں دعائیں اور حاجتیں پوری فرما دے، اس کی سارے مسائل کا حل فرما دے۔ یہ بھی سب کو اجازت دی جا رہی ہے، اور ملاقات کے وقت سب کے لیے یہ دعا کی جاتی ہے کہ اللہ آپ کی سب دلی مرادیں قبول فرمائے، تو اپنی ملاقات کے وقت دل کے اندر اپنے اور اپنے گھر والوں کی تمام دعاؤں کی، تمام حاجتوں کی نیتیں رکھ کر آیا کرے، اکیلے کے لیے کوئی علیحدہ بات بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، بڑی چیز مانگا کرے، اور بڑی چیز یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور ہمارے گھر والوں کی تمام دلی مرادوں کو قبول فرمائے۔ یا اللہ اپنے فضل احسان سے میزبانوں نے جو محبت سے انتظام و اہتمام کیا، دعوت دی، ایسا ذوق شوق، ایسا جذبہ اور ایسا عمل اور اس سے بڑھ چڑھ کر عمل کرنے کی میزبانوں کو بھی اور تمام مہمانوں کو بھی میزبان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور جب تک محفلیں ہو رہی ہیں ہر ایک کو دور و نزدیک سے آنے والوں کو حفاظت اور نگہبانی کی بخشش عطا فرمائے، ہر دشمن چور ڈاکو ہر شر سے یا اللہ حفاظت فرمائے۔ یا اللہ اس کلمہ طیبہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے میں ہر ایک مسلمان کو، ہر ایک مرد و عورت بچے بوڑھے کو اپنی زبان پر کلمہ طیبہ درود و سلام ورد رکھتے ہوئے انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر جہاں بھی موقع ملے یا اللہ کلمہ طیبہ کے ذریعے سے کلمہ طیبہ کو، درود و سلام کو، ایمان کو اور دین کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہر ایک کو یا اللہ کلمہ طیبہ کا خاتم بنا دے، کلمہ طیبہ کا خدمت گزار بنا دے، یا اللہ جو مریض ہیں ان کی بھی توبہ کو قبول فرما لے، یا اللہ جو بیعت کرنا چاہتے ہیں یا بیعت کی نیت و ارادہ رکھتے ہو یا اللہ ان کی بھی توبہ کو اس محفل میں ہی قبول فرما لے۔ خواتین کی بیعت تو کلمہ طیبہ کے ورد کے ساتھ ہی ہو جاتی ہے، یا اللہ جو وہ بھی نیت رکھتے ہیں یا اللہ اس کلمہ طیبہ کے اندر ہی ان کی بیعت اور توبہ کو بھی قبول و منظور فرما لے۔ اپنے فضل احسان سے ہر ایک کو خوشحالیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ جن کے کھیتوں، فصلوں، مال ڈنگر مویشی، دکانداری، مزاری اور پراپرٹی، آڑت اور جو بھی جس کا سیل و پرچیز کا، مزدوری کا، چھوٹے سے چھوٹے کام سے لے کے بڑے سے بڑے کام تک، اور جو بے روزگار بھی ہیں یا مرد و خواتین بھی جو مزدوری کرنا چاہتے ہیں یا اللہ ہر ایک کو کامیابیوں والے، خیر و برکتوں والے اسباب کی خیر و برکتیں عطا فرما، خیر و برکت والے اسباب عطا فرما، اور کلمہ طیبہ کو ہمارا بہترین یا اللہ خیر و برکت کا ذریعہ بنا۔
خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے، خیر و برکت کا ذریعہ بنا دے۔ اور جنہوں نے نیت ارادے کر لی ہے یا اللہ ان کو نیت ارادے کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ بتایا گیا اس میں جو بھی خیر ہے اور ہم مسلمانوں میں جہاں بھی جو خیر ہے یا اللہ اس خیر کو اور زیادہ خیر و برکت عطا فرما۔ ہم مسلمانوں میں اس محفل میں یا ہم مسلمانوں میں جہاں بھی جانے انجانے کی کوئی خطا ہے تو یا اللہ معافی اور پناہ کی اور ہدایت کی عطا کی بخشش عطا فرما۔ کلمہ طیبہ کے اوپر اتحاد کی اور دیگر تمام اختلافی امور میں ہمیں احترام کی بخشش عطا فرما۔ ہم مسلمانوں میں سے فساد کو ختم فرما کر ہمیں فساد سے اور فسادیوں سے پناہ عطا فرما۔ ہم سب کو یا اللہ کلمہ طیبہ پر ایک بنا دے، ایک بنا دے۔ ہمارے گھروں میں، مساجد میں، محلوں میں، ہر جگہ کلمہ طیبہ پر ہمیں اتحاد عطا فرما دے کہ ہم پہلے مسلمان ہیں، ہمارا پہلا فرض، ہماری پہلی سنت کلمہ طیبہ ہے، اس کو ہم نے بنیادوں میں مضبوط رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اس کے ذریعے سے اتفاق و اتحاد اور مساوات اور خیر و برکتوں کی بخشش عطا فرما۔ یہی کلمہ طیبہ، یہی ایمان کی دولت ہمارے ساتھ جانی ہے یا اللہ اس کو بڑھانے کی توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے، توفیق عطا فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وصلی اللہ بخیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین بکرمک یا اکرم الاکرمین۔ اپنا عہد دہرائیں گے سب خاربے نے کلمہ امت کا مالو جان، کلمہ کی قسم کلمہ پر قربان، نہ رکا تھا نہ رکا ہے نہ کوئی روک پائے گا، جو بھی روکے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے مٹائے گا، کلمہ ہی اسے مٹائے گا، اور جو پڑھے گا پڑھائے گا اور سنے گا سنائے گا سجائے گا اور پلائے گا کلمہ کو کلمہ ہی اسے بچائے گا، کلمہ ہی اسے بچائے گا۔ وعدہ جنت کے لیے سیدھا ہاتھ اوپر اٹھا کر تو ہمارے آقا نے بھی 3 دفعہ کلمہ پڑھایا، سنت کا اتباع کرنا ہے۔ یا اللہ تمام محافل کلمہ طیبہ، تمام تبلیغ و مجالس محافل کلمہ طیبہ، تمام دعوات و اذکار محافل کلمہ طیبہ، تمام انتظامات و خدمات محافل کلمہ طیبہ، تمام لنگر محافل کلمہ طیبہ ہو قبول و منظور، تمام بلاؤ شرور و مصیبت پریشانیاں بیماریاں مصیبتیں اور دنیا کے مصائب اور آخرت کے عذابات ہو دافعہ دور۔ جب تمہیں واپسی ہو یا کوئی بھی مشکل و مصیبت ہو یا اللہ تو فوراً ہو لب پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آمین کہ